मोमिनीन कराम, याद खदीजतुल कुबरा के उन्वान से हर साल शहर इलाहाबाद में मिर्ज़ा गालिब रोड के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम होता था। और ये कोरोना जो चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो ये तय हुआ क्यों ना स्टूडियो के ज़रिए इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया जाए। और इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का ये मंसूबा बनाया। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि खातून जन्नत की वालिदा माजिदा जनाब खदीजतुल कुबरा ने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। वो मलिकतुल अरब जिन्होंने पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो मलिकतुल अरब जिनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और उस वक्त अरब में जहाँ जहाँ कारोबार हो रहे थे उनके नुमाइंदे जाते थे और वो मलिकतुल अरब कहलाती थी। तो इतनी अजीम खातून ने अपनी बेटी के लिए एक पैसा भी बचा कर नहीं रखा, बल्कि सब कुछ जो है, दुनिया की जो औरतें हैं वो अपनी बच्चियों के लिए न जाने क्या क्या जोड़ती हैं, रखती हैं, जिनकी माँ मलिकतुल अरब हो और जिसकी बेटी खातून जन्नत हो, उसके लिए उस माँ ने जिसकी इकलौती बेटी फातिमा हो, उनके लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, और जो कुछ था वो सब दीन के ऊपर निछावर कर दिया। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मलिकतुल अरब शेब अबी तालिब में सूखी पत्तियां चबाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती रही, और इतनी तकलीफ़ थी उनको, लेकिन उस तकलीफ़ में भी उन्होंने पैगंबर को पर ज़ाहिर नहीं किया कि उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ है। और यही वजह है कि पैगंबर भी उनको इतना चाहते थे कि जब तक वो रहीं, पैगंबर ने कोई दूसरा अक़्द नहीं फरमाया। 27 साल अरब की सबसे बड़ी दौलतमंद खातून पैगंबर के साथ में रही। वो पैगंबर जो अपना सब कुछ कमाते थे तो वो सब के सब उम्मत के ऊपर निछावर कर देते थे, उनसे कभी कोई फरमाइश या कभी किसी तरह की कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। वो जनाब खदीजतुल कुबरा जब गईं तो पैगंबर ने उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा। हमारे पैगंबर ने अपनी इस ज़ौजा का गम, उस साल जनाब हज़रत अबू तालिब का भी विसाल हुआ था और जनाब खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हुआ था। उस साल को पैगंबर ने आमुल हुज़्न यानी पूरी साल गम मनाया, और आज तारीख़ में वो साल आमुल हुज़्न के नाम से मौजूद है। बस मोमिनीन कराम, इसीलिए अब एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, एक शायर और उसके बाद मौलाना सैयद ज़ाहिर हुसैन नकवी साहब जनाब खदीजतुल कुबरा के हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ गोशों के ऊपर रोशनी डालेंगे। अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश करता हूँ जनाब अमन इलाहाबादी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार को पेश करने की ज़हमत गवारा करें। नाज़रीन, चंद अशार भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मुलाज़ा फरमाएँ। बतौर ख़ास पर्दे को शान ने शर्म को
زیور بنا دیا، پردے کو شان شرم کو زیور بنا دیا، پردے کو شان شرم کو زیور بنا دیا، کس کس کا فاطمہ نے مقدر بنا دیا، کس کس کا فاطمہ نے مقدر بنا دیا، مولائے کائنات خود اس کے گواہ ہے، زہرا نے گھر کو خلد سے بہتر بنا دیا، زہرا نے گھر کو خلد سے بہتر بنا دیا، کس کس کا فاطمہ نے مقدر بنا دیا۔ یہ شعر بطور خاص سماعت کریے گا حضرت۔ اللہ مہرباں جو ہوا جبرائیل پر، اللہ مہرباں جو ہوا جبرائیل پر، جبریل کو بطول کا نوکر بنا دیا، جبریل کو بطول کا نوکر بنا دیا، جا کر جہاں رسول کرے فقر سے سلام، جا کر جہاں رسول کرے فقر سے سلام، قدرت نے احترام کا وہ در بنا دیا، قدرت نے احترام کا وہ در بنا دیا، قدرت نے احترام کا وہ در بنا دیا، حیرت میں کربلا ہے کہ بنت رسول نے، حیرت میں کربلا ہے کہ بنت رسول نے، بچوں کو کس کمال کا صفدر بنا دیا، بچے کو کس کمال کا صفدر بنا دیا، بچوں کو کس کمال کا صفدر بنا دیا، پایا جو مجھ میں مدحت آل نبی کا شوق، پایا جو مجھ میں مدحت آل نبی کا شوق، اے امن مجھ کو حق نے سخنور بنا دیا، اے امن مجھ کو حق نے سخنور بنا دیا، کس کس کا فاطمہ نے مقدر بنا دیا۔
بہت بہت شکریہ اللہ. یہ تھے جناب امن الہ آبادی جو بہترین اشعار سنا رہے تھے. یقیناً جناب خیت الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی خاتون جنت شہزادی کونین وہ خوش نصیب بیٹی ہیں کہ جن کے بچوں نے دین کو بچا لیا. اگر ان کے بچے نہ ہوتے تو دین ہی نہیں بچ سکتا تھا. جتنی بھی قربانی ہے وہ فاطمہ کی اولادوں کی، اور جناب فاطمہ جو ہیں وہ جناب خیت الکبریٰ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، صلہ ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور اسی واسطے اگر ذکر کربلا نہ ہو، جس کربلا کے لیے پوری قربانی خاتون جنت نے دی کی اولادوں نے دی، اور جس کی تمنا، جس کے ذکر کی تمنا کسی اور نہیں خاتون جنت کی بیٹی خاتون جنت نے کی، یعنی جناب خیت الکبریٰ کی بیٹی نے کی. آئیے اس کربلا کے سلسلے میں چند اشعار پیش کرتے ہیں کہ کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا. کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا. دشمن حق کے لیے برق تپاں ہے کربلا. اور ہو گئیں صدیاں مگر اب تک جواں ہے کربلا. اور غور سے دیکھو تو سینوں میں نہا ہے کربلا. اور کربلا مابین عرش و فرش بس ایک راز ہے. اور کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے. اور کربلا طوفان ہے، باطل پرستی ہے حباب. اور کربلا کی راہ پر چل کر بشر ہے کامیاب. کربلا یعنی خلیل اللہ کی تعبیر خواب. زیر خنجر ایک انوکھی بندگی ہے کربلا. زندگی در زندگی در زندگی ہے کربلا. ہے حدیثوں میں یہی، قرآن میں لکھا ہے یہی. موت کے پنجے سے بچ سکتا نہیں ہے آدمی. اور کربلا نے ہم کو بتلایا حقیقت موت کی. موت مومن کے لیے ایک زندگی ہے دوسری. اور راہ حق میں جان دینا ہے مال زندگی. اور مر کے پا جانا شہادت ہے کمال زندگی. کس قدر حق آشنا تھے کربلا والے شہید. ہو زہیر قین یا ابن مظاہر یا سعید. اپنے رب کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا شدید. روز عاشورہ کو وہ سمجھے ہوئے تھے روز عید. منزل قوسین اگر فرق نبی کا تاج ہے. کربلا شبیر کے اصحاب کی معراج ہے. ایک بھڑکتی آگ ہے، پانی ہے، گل ہے، خار ہے. کربلا صبر و ثبات و عزم کی تلوار ہے. ٹوٹنا ہے جس کا ناممکن یہ وہ دیوار ہے. اور کربلا ہی در حقیقت وقت کی رفتار ہے. کوہ ہے، طوفان ہے، آتش فشاں ہے کربلا. تابد مظلوم کے منہ کی زباں ہے کربلا. عزیزان گرامی، بس انہی اشعار کے ساتھ میں دستبستہ گزارش کروں گا مولانا سید ظاہر حسین صاحب قبلہ سے کہ برائے کرم وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے خیالات ہمارے سامنے پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے آپ سب ان کا استقبال کیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. یا فاطمہ الزہرا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداة رحمته أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم. أين مثل خديجة صدقتني حين كذبني الناس. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز و محترم مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ہر سال اس مجلس اعضاء کا انعقاد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے سے کیا جاتا تھا، اور اس سال اس وبا جیسی چیز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کا اس طریقے سے انتظام کیا گیا ہے. بہرحال اللہ بانیان اور خدمت گزاران کی زحمتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے معارف کو کم از کم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں تک پہنچائیں. اور بہرحال زیادہ مفصل گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، تقریباً 35 سے 40 منٹ، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم چیزیں. یہ جیسے حالات اس وقت کے چل رہے ہیں کرونا کے، چونکہ ہم ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں گورنمنٹ کی اور سرکار کی باتیں ہم کو بہرحال ماننی ہوں گی. ہم بہرحال باہر نکلیں گے، اور ہمارے علماء اور مراجع نے بھی ہم سے یہی کہا ہے اور حکم بھی دیا ہے اس چیز کا کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، مثلا ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے اس کو رکھا جائے، باہر نہ نکلا جائے. اس کے علاوہ دوسری ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس فرض کے تحت بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر دقت نہ ہو، جیسے کہ ابھی پچھلے سال جب شروع ہوئی تھی یہ بیماری وبا، میں نے اسی وجہ سے ابتدا میں کہا تھا کہ وبا جیسی چیز، وبا اس کو نہیں کہتے. ابھی جو ہندوستان میں جو گراف ہے اس کا تقریباً 3 لاکھ یا 3 لاکھ کچھ 3.5 لاکھ لوگ مریض ہو رہے ہیں. موت کتنوں کی ہو رہی ہے؟ 2000 لوگوں کی. یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے، یہ جو ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں میڈیا جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لے کر کے آتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، ان سے بیانات لیتے ہیں، یہ ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے. کہنا کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں.
حالانکہ کوئی ایک آدمی بھی مر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، چونکہ اتنے لوگ مریض ہو رہے ہیں، مثلا 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ، اس میں سے صرف 2000 لوگ مر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو روز لوگ مرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بیماری میں، لیکن وہ چیز رپورٹ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ان ساری چیزوں کو ہٹاتے ہوئے، قانون کو الگ رکھتے ہوئے، چونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں ہمیں فالو کرنا پڑے گا، لیکن اگر اس طرف سے زیادہ سختی نہ ہو، یا یہ کہا جائے کہ آپ 5 آدمیوں میں مجلس کر سکتے ہیں مثلا، یا ان کا یہ کہنا کہ آپ 5 لوگوں میں نماز کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہم خود بھی ڈرے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس چیز کو بہانہ بنائیں گے اور پوری مجلس اور پوری مسجد میں کیا کریں گے، تالا لگا دیں گے، مجلس بند۔ ہمیں اپنا بھی ڈر ہے۔ حکومت نے چونکہ ایک بات کہی تھی، اس کے بعد ایک بہت بڑا بہانہ کیا ہے کہ مراجع کرام نے کہا ہے۔ کیا آپ مراجع کرام سے زیادہ جانتے ہیں؟ تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیسے بات کرنا ہے۔ یہ کیمرہ اگر میرے سامنے نہ ہوتا تو میں کسی اور انداز میں بات کرتا، اور یہ سب کا یہی حال ہے۔ وہ لوگ جو نیوز دینے کر کے لیے آتے ہیں چینل کے اوپر، وہ کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ٹیم کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع اور محل دیکھ کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی تو وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو WHO کی چیزیں ہیں جو کہ واقعاً فاسق ہے، اس کے اوپر خود فاسقوں کا اعتبار WHO کے اوپر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اس وجہ سے فالو کریں گے چونکہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، سرکار ہم سے یہ کہہ رہی، لہٰذا ہم اس کو مان رہے ہیں، ہمارے مراجع کرام نے مثلاً کہا ہے۔ باقی ہمیں اعتماد اور بھروسہ ایسی WHO کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بے شک صحیح، بھروسہ اور اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، بے شک۔ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ یہ کورونا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، بس بہت مختصر سا مقدمہ ہے۔ یہ جو بیماری ہے، یہ چاہے اب چائنا کی دین ہو، امریکہ کی دین ہو، روس کی دین ہو، کسی کی بھی دین ہو، آسمان کی ہو، زمین کی ہو، کہیں سے بھی ہو، یہ طاعون، یہ وبا، یہ بیماریاں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگ خدا سے دور ہو گئے ہیں، لوگ غافل ہو گئے ہیں، پوری دنیا گناہوں میں ملوث ہے، خدا کی طرف توجہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں رہ کر کے، ان کا کھا کر کے ان کے خلاف بول رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ان کے لباس میں آ کے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر رہے کیا ہیں۔ بات ہے، واہ 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 واہ۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے امامہ لگا لیا تو جو چاہیں وہ کہیے، ممبر پہ بیٹھ جائیے، ٹوپی شیروانی آپ کے پاس ہے، جو چاہیں وہ کہیں گے، انجمن کے سیکریٹری بن گئے، انجمن ہاتھ میں تو جیسے چاہیں گے انجمن کو چلا دیں گے، مدرسہ آپ نے بنا لیے تو جیسے چاہیں گے پورا شہر گھمائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن و حدیث کا فرمان ہے بس وہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کسی ایک مرجع کو بھی یہ حق نہیں ہے، جیسا کہ مراجع کرام کا کہنا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پھر ایک مرتبہ اور ابتدا میں ہی عرض کر دوں، میں جتنی باتوں کو عرض کروں گا اس میں میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ علماء اور مراجع کا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث اور روایات بھی جس کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ نہ سوچے گا کہ میری کوئی تحقیق ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو بالکل سوال کر سکتا ہے، لیکن میں ابتدا میں اس چیز کو عرض کر دوں کہ جو علماء اور مراجع نے کہا ہے میں اس چیز کو عرض کر رہا ہوں۔ تو کیوں لوگ دور ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے حد کیا ہے، حد یہ ہے کہ ابھی یہ اپنی دیکھیے ایک مجبوری ہوتی ہے مائک کی، جس کے سامنے نہیں بول سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اسرار کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے عام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز کے فائدے کے ساتھ نقصان بھی، اس کا کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصانات زیادہ ہیں بہرحال۔ تو اب وہ میری مجبوری ہے، ہم بہت سی چیزیں نہیں کہہ سکیں گے، جو اسرار ہے انہوں نے منع کہ صرف میرے خواص سے بتاؤ۔ اب کیا ہوا، نماز ہو رہی ہے، ہم اپنی مسجد میں نہیں کرا رہے، ہم نے کیا کیا، فون کر دیا فوراً، کہاں، دولت کو، حکومت کو، گورنمنٹ کو، تھانے میں کہیں کے اوپر بھی مثلاً فون کر دیا کہ فلاں صاحب نماز کرا رہے ہیں، پولیس وہاں کے اوپر پہنچ گئی۔ چاہے اس سے بڑی مثال دے دیں آپ کو، اور یہ جہاں تک پیغام جائے، بہرحال یہ ہمارے لمحے فکریہ ہے۔ ہم ابھی تک کیا کہتے تھے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، عمل نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیوں دنیا میں کیوں؟ کہا کہ ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کی دعا ہیں۔ البتہ یہ بھی معرفت کی کمی ہے، دعا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے، چونکہ یہ بات کہاں سے ریلیٹیو ہوگی کہ اس کائنات کو خلق کیسے کیا گیا۔ میں اس چیز کی طرف اشارہ کروں، میں بہت کھل کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی بہت چھوٹی بات ہے، یہ بھی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو بہت چھوٹا رکھا ہے کہ دعا کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اتنا مانتے ہیں
کہ جب نطفہ قرار دیا جا رہا ہے تو ایک فرشتے کا انتظام ہے، کیا بات ہے، روح ڈالی جا رہی ہے تو فرشتے کا انتظام ہے، روح کو نکالا جا رہا ہے تو فرشتے کا انتظام ہے. تو یہاں کہیں غلو نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بغیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن و اجازت کے نہ کہیں روح جا سکتی ہے نہ نکل سکتی تو غلو ہے یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جبکہ قرآن مجید، روایات، فلاسفر، عرفاء، مراجع، کتابیں بھری پڑی ہمارے علماء نے، بزرگ علماء نے ایسا لکھا ہے. لیکن وہاں پر دقت ہوتی ہے، یہاں کوئی دقت نہیں، فرشتے کے لیے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ابھی تک ہمارا غرور کیا تھا کہ میں نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کس لیے پیدا کیے گئے؟ ماتم کے لیے، عزاداری کے لیے. ٹھیک کریے. پچھلے سال کورونا نے سب کی حقیقت کھول دی. اب جو گورنمنٹ کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جب گورنمنٹ نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کیا تب بھی بہت سے لوگوں نے، بیچاروں نے مجلسیں نہیں کی. دیکھیے کورونا یا اس طریقے کی وبا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ غافل ہو گئے ہیں، اب اللہ کی طرف آ جائیں. ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دور ہو گئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اب اگر ساری دنیا مرض بانٹ رہی ہے، ہر جگہ مرض مل رہا ہے، ابھی تک آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرش اعضاء سے شفا ملے گی، ابھی تک آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں شفا ہے، ابھی تک آپ کا عقیدہ تھا کہ حدیث قصہ میں شفا ہے، زیارت عاشورہ میں شفا ہے، ابھی تک یہ سارے عقائد تھے کہ مسجدوں سے شفا ملے گی. اب وہ سب ختم ہو گیا. انہوں نے ساری مجلسیں بند کر دی کہ اگلے سال ہوگی. اور اب کی بہت سے لوگوں نے یہ بھی کر دیا کہ ایسا ہے کہ اب کی نہیں ہو سکتا، ابھی اب کی بڑی دقت ہے، وہ پریشانی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال دل کھول کے مجلس کریں گے. لیکن آپ کو ایک واقعہ بتائیں، جناب سید گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایک مرجع نے نقل کیا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں ان کی زبان میں، عربک میں اور دوسری لینگویج میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً 100 یا 100 سال سے پہلے جناب سید گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قم میں وبا پھیلی تھی. جناب گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ وبا پھیلی تھی، بیماری اسی طریقے کی جیسے یہ کورونا، اسی طریقے کی، لاشوں کی ڈھیر لگی ہوئی تھی. میں نے عرض کیا کہ اس کو وبا نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن جب واقعی وبا آئی تھی تو لاشوں کی لائن لگ گئی تھی، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں موت. تو کیا کیا جناب سید گلپائگانی نے، خود ان کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں نے اتنی مجلسیں کی کہ روزے عاشور تو نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آج عاشورے کا دن ہے. اس کی برکت سے وبا ختم ہو گئی، کورونا اس کی برکت سے ختم ہو گیا. تو مجلس میں یہ چیزیں سمجھ میں آنی ٹھیک ہے، انسان دور دور بیٹھے اگر اس ساری چیزوں، لیکن اگر بند کر دیں گے تو ہمیں شفا کون دے گا؟ یہ سارے ہاسپٹلز جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے، پورا ہندوستان وہ ہے جہاں سب سے زیادہ آکسیجن ہے، اور اس کی جسے کہا جائے اس کو پیدا کرنا سب چیزیں، اور یہیں کے اوپر قلت ہو گئی. اچھا اگر جہاں پر آکسیجن ہے بھی وہاں کے اوپر دوسرے طریقے سے موت ہو رہی ہے، کہیں آکسیجن لیک ہو جا رہا ہے، کہیں کے اوپر شارٹ سرکٹ بتا رہے ہو جا رہا ہے، اور 20 لوگوں 30 لوگوں کی موت ہوئی چلی جا رہی ہے. تو اس پرآشوب ماحول میں کون نجات دے سکتا ہے سوائے اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے؟ تو مقصد کورونا کا، اس طریقے کی بیماریوں کا کیا کہ لوگ غفلت ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کی طرف آنا پڑے گا. اب چاہے مسجد میں جائیں، چاہے امام بارگاہوں میں جائیں، دونوں کا مقصد خدا ہے. کیا بات ہے، اور ان دونوں جگہوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. میرا کہنا نہیں ہے، ایران میں بہت سے ایسے مراجع ہیں، نجف میں بہت سے ایسے مراجع ہیں جنہوں نے سختی سے ان چیزوں کی مخالفت کی ہے کہ آپ ہرگز نہیں بند کر سکتے اس کو. اس کے مقابلے میں اور بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، بالکل سختی سے منع کرتے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا فخر کیا تھا کہ ہم مجلس کریں گے، ماتم کریں گے. ہوا کیا، آپ بھی بہت سے لوگوں کا نام جانتے ہوں گے، پتہ چلا کہ کوئی انجمن ماتم کر رہی ہے، دوسرے انجمن والوں نے فون کیا جلدی سے کہ فلاں جگہ ماتم ہو رہا ہے، اور فوراً وہ اپنے انتظام کے ساتھ پولیس والے یا جو بھی بہرحال پہنچ گئے. یہ کئی جگہ کے اوپر ہوا. یعنی اس حد تک ہم گر گئے. جو اپنے آپ کو شیعہ بتاتے ہیں، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، صرف عزاداری کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے مر جائیں گے، اس کے لیے مٹ جائیں گے، اولاد کو قربان کر دیں گے، ساری دولت نچھاور کر دیں گے. ایک چھوٹا سا کورونا آیا، سب کی اصلیت سمجھ میں آ گئی. کیا کوئی شیعہ اس حد تک گر سکتا ہے کہ عزاداری کے خلاف فون کر کے بتائے گا کہ یہ دیکھیے فلاں جگہ عزاداری ہو رہی ہے، آ کے روکیے؟ کیا کوئی عزادار اتنا گر سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی کچھ سال پہلے چوک میں اور کوتوالی کے اوپر معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے، نماز قائم کرنا چاہ رہے تھے. اب دیکھیے اس میں بھی مسئلے ہیں
کہ بھئی اگر آپ کو نماز قائم کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ اس چیز کا خیال رکھیے. اب خاص کر کے یہیں کیوں پریشان ہیں. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ کہ جب نماز کا انتظام کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے شہر الہ آباد کے جا کر کے کوتوالی میں تھانے میں ساری چیزیں بتا دی کہ دیکھیے نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز ہوگی تو بوال ہو جائے گا، آفت ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اور ان لوگوں نے آ کر کے منع کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو شریعت کا دم بھرتے ہیں، وہ نماز کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ روزے کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ عزاداری کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ہم کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہم بہت غافل ہو گئے ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، اس سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. اور یہ بیماری ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ. اس کی بہت سی دعائیں ہیں. اب وقت زیادہ نہیں کہ میں اس چیز کو بیان کر سکوں. اس کی کچھ دوائیں ہیں، مثلا کورونا کی، جیسے خود ایران میں جس سے علاج ہو رہا ہے، بس مختصر بالکل عرض کر رہا ہوں، دوائے امام کاظم علیہ السلام ہے. اور یہ بہرحال جہاں تک پیغام جا رہا ہے اس کو استعمال کریں، کم از کم جو شیعہ مومنین ہیں اس کو استعمال کریں اور اس کو دیکھیں. امام علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، گڑ، سوکھا گڑ، سونف اور ہر یا ہرڑے جسے کہتے ہیں. ان تینوں چیز کو برابر میں لے کر کے پیسنا ہے، پاؤڈر کرنا ہے، بہت مہین نہیں کرنا ہے. جو بیمار نہیں ہیں ان کو ویکسین کی ضرورت ہے. ویکسین کیسے ہوگی؟ اس کو رات میں ٹی اسپون جو ہوتا ہے اس کو ذرا سا اس سے کم وہ لینا ہے، اس سے سونے سے پہلے مثلا. اس دوا کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد 1 سے 2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں. جو بیمار ہیں وہ 3 رات لگاتار کھائیں گے. اس کے بعد یہ پہلے والے دوسرے والے دونوں 10-10 دن کے اوپر اس دوا کو کھائیں گے. یہ گرمی کی ہے اور سردی کی بھی ایک دوسری دوا ہے، ذرا سے بدلتی ہے. کسی سے آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے گی تو بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر میسج کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ امام علیہ السلام کی دوا ہے. ایران میں بھی اس دوا کے ذریعے سے کورونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. امام علیہ السلام کی حدیث ہے. تو بہرحال ہم لوگ بھی اس کو استعمال تو کر ہی سکتے ہیں، جیسی ساری دواؤں کو استعمال کرو جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ نہیں ہے. اور کم از کم امام علیہ السلام کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بس اس سلسلے سے اور کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اصل گفتگو کے اوپر آئیں. اور بہت جلدی چیزوں کو، چونکہ وقت اس میں زیادہ ہو گیا تو بہت جلدی چیزوں کو بیان کریں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے، اور بہت آہستہ تاکہ کم وقت میں زیادہ بات پہنچ سکے. جس حدیث کی تلاوت کی سرکار نے فرمایا کہ اینا مثل خدیجہ، خدیجہ کی مثال کہاں ہے؟ یعنی اس کائنات میں کتنی عورتیں ہیں؟ اینا مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس. اس وقت میری تصدیق کی ہے جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے. اس وقت مجھے جھٹلا رہے تھے. دیکھیے اب یہاں پر بھی کمال نہیں ہے کہ رسول کے رسول ہو جانے کے بعد رسالت کا اقرار کیا جائے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جو ظاہری حساب سے رسول کے منصب رسالت پہ فائز ہونے سے پہلے بھی رسول کو رسول مانتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول 40 سال کے بعد رسول نہیں بنتا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لباس تاریخوں نے لکھا کہ کان سیدۃ خدیجہ سلام اللہ علیہ تلقب بالطاہرہ من زمن الجاہلیت حیث کانت علی دین جدہا النبی ابراہیم. فرماتے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں کیسا پرآشوب اور خطرناک زمانہ تھا، جہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لڑکیاں پیدا ہوتی تو لوگ دفن کر دیتے تھے، شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے. اس ماحول میں جس خاتون کو طاہرہ کہا جائے وہ جناب خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہ. یہ لوگوں کی تہمتیں ہیں جنہوں نے کہا کہ شہزادی کی عمر ازدواج کے وقت 48 برس تھی اور 50 برس تھی اور 55 برس تھی. نعوذ باللہ نستجیر باللہ. غیروں نے لکھا ہے، اپنوں نے جو اتباع کی اس سے مطلب نہیں. جس نے جو لکھا ہے وہ جواب دے گا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ باکرہ، دوشیزہ، اس سے پہلے کوئی عقد نہیں کیا ہے اور وہ عمر بھی نہیں ہے جو مورخین عمر لکھی ہے. ایسا بعض علماء اور مراجع کا کہنا ہے. اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بڑے سے بڑے لوگ، دولت مند، ثروت مند، امیر، رؤساء، بادشاہ، جو اپنا رشتہ لے کر کے آتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے عقد کے لیے، لیکن جناب شہزادی جناب خدیجہ نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا.
کس رشتے کو قبول کیا؟ سرکار کے رشتے کو قبول کیا. گویا اس نور کے انتظار میں تھی جناب خدیجہ. کیونکہ تاریخوں نے کیا لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس زمانے میں بھی اپنے جد جناب ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر رہی تھی. تو گویا اس نور کے انتظار میں تھی. دیکھیے دولت دھوکہ نہیں دے سکی, دنیا اپنے گرفت میں نہیں لے سکی. وہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جس نے سب کچھ دے دیا. سرکار کے جملے کتاب شجرہ طوبہ میں اور دیگر کتابوں میں سرکار فرماتے ما قام وما استقام دینی الا بشیئین, کہ میرا دین استوار نہ ہو سکا, اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکا, میرے دین کے اندر مضبوطی نہیں آئی مگر یہ کہ بے شیئین, دو چیزوں کے ذریعے سے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک جناب خدیجہ کی دولت ہے اور ایک میرے علی کی تلوار ہے. دیکھیے اس دونوں چیزیں اگر پیرلر ہو گئیں تو بڑی مصیبت ہوگی سمجھنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کا کیا مطلب ہے؟ دقت ہے. ضربت علی علیہ السلام یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت تلوار کی, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. تو پوری تلوار کی حالت کیا ہوگی؟ کیفیت کیا, اس کا عالم کیا ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ کسی چیز کو رکھ کر کے کہا جائے کہ دو چیز ہیں جس کی وجہ سے اسلام اٹھا اور اسلام پھیلا اور اسلام بچا, جناب خدیجہ کی دولت ہے. یعنی سب کچھ لٹا دیا, پوری دولت کو لٹا دیا. اور یہ ثابت کر دیا تھا پہلے ہی جب پیسے والے رشتے لے کر کے آ رہے تھے, کسی رشتے کو قبول نہیں کیا. جب سرکار آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ فقیر ہیں, یہ غریب ہیں, ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جواب وہی تھا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اپنے پیسے سے اس دین کی مدد کروں گی. کتاب بہار میں سرکار مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. سب کچھ اسلام کو دیا, اس کے عوض میں مانگا کیا؟ بس اس چیز کو عرض کر رہا ہوں, مانگا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں. ماتم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میرے انجمن کا نام ہو جائے. اچھا اور اوپر چلے گئے, کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ میرے گھر میں کوئی مصیبت نہ آنے پائے. کیوں ماتم کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں اولاد دے دے. کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ اچھا رشتہ مل جائے. کیوں مجلس کر رہے ہو؟ ماں باپ بیمار ہیں, ٹھیک ہو جائے. یعنی کل کیوں نماز پڑھ رہے ہو, کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ بھائی جہنم میں نہ پھینکے جائیں, اللہ راضی رہے ہو, کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہ ڈال دے. نستجیر باللہ, کتنا بیکار عقیدہ ہے یہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم اللہ سے سودا کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ عبادت نہیں ہے, یہ عزاداری نہیں, یہ سودا ہے کہ ہم نے عزاداری کی ہے. 24 گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ 50 منٹ نماز پڑھی ہے, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ عزاداری کی ہے. اس کے مقابلے میں پوری دنیا چاہتے ہیں کہ مل جائے, اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں پوری کائنات ہم کو مل جائے, پوری آخرت مل جائے, جنت دے دی جائے, حور عین مل جائے, سب کچھ مل جائے. لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دولت, پورا وجود سرکار کو دے دیا. اس کے بعد مانگا کیا؟ ڈائریکٹ نہیں مانگا کہ سرکار مجھے آپ سے شرم آتی ہے, میں آپ سے نہیں اپنی دختر سے کہوں گی. جناب شہزادی سلام اللہ علیہا سے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے, جن کی عمر 5 برس کی تھی, الگ آ کر کے کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے کہ جس عبا میں وحی آتی تھی یا جس لباس میں عبادت کرتے تھے, بس مجھے بطور کفن وہ لباس چاہیے. آپ سوچ رہے ہیں ہم کہاں ہیں؟ میرا پورا سسٹم سودے کا ہے. کیا بات ہے. جناب خدیجہ نے سب کچھ دے دیا, جو کچھ تھا دے دیا, کچھ بھی اپنے لیے نہیں بچایا. اور اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیسی ہے؟ کیا بات. وہ بتا رہی کہ جناب خدیجہ کے پاس معرفت کیسی ہے, اور جس کے پاس معرفت ہے نجات اسی کی ہے, جس کے پاس معرفت ہے جنت اسی کی ہے, جس کے پاس معرفت ہے اہل بیت علیہ السلام اسی کے ہیں, اسی کے ہیں. سب کچھ. اس کے بعد کیا ہے؟ کفن. وہ بھی ڈائریکٹ سرکار سے نہیں کہنی کہ مجھے اپنا کپڑا دے دیجیے گا جس میں عبادت کرتے ہیں, جس عبا میں وہی ہوتی تھی. شہزادی سلام اللہ علیہ سے کہ آپ بابا سے کہیے. اور پھر جزا کیا ہے؟ بعض کتابوں نے لکھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, اور نازل ہو کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ کفن جناب خدیجہ کے لیے ایز اے ہدیہ, بطور ہدیہ بھیجا ہے, تحفہ بھیجا ہے. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. ساری دنیا کے لیے رحمت کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ مغتممت بغم من ایام حیات ابی طالب و خدیجہ, کہ جب تک ابو طالب اور جناب خدیجہ زندہ رہے تب تک مجھے کوئی غم نہیں ہوا.
سارے دنیا کو جو غم کو دور کر رہے ہیں وہ سرکار کی ذات ہے. سرکار کے غم کو جو دور کر رہی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جس کا مقام پروردگار عالم نے جب انعامات سے بخشا اور نوازا، انعامات سے. دیکھیے مقام کیا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. سرکار فرماتے کہ جب مجھے وحی ہو رہی تھی اور مجھے معراج کے اوپر لے جایا گیا، جناب جبرائیل علیہ السلام مجھے معراج کے لیے لے گئے، تو جب میں لوٹ رہا تھا تو میں نے جبرائیل سے یہ کہا حل لک من حاجت، اے جبریل یہ بتاؤ کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. روایات کے جملے ہیں کہ جناب جبرائیل نے کہا حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و من السلام، ہماری حاجت یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے جناب خدیجہ کو سلام کہیں. جناب خدیجہ کو سلام کہے. پھر مفہوم سلام کو جناب خدیجہ کو جب آ کے بتایا کہ آپ کو سلام کہا گیا ہے، کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام. سلام پروردگار کی ذات ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، سلام اسی کی طرف پلٹتا ہے. یہ ذات ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی. اسی سے سرکار نے فرمایا، کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یاتی لاستقبالہ 70,000 ملک، کہ جب جناب خدیجہ محشر میں آئیں گی تو ان کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے آ رہے ہوں گے. یحملون رایات، جو ایسے پرچم لیے ہوں گے، زینت بعبارت اللہ اکبر، جس پرچم کی زینت عبارت اللہ اکبر سے ہوگی. 70,000 فرشتے جناب خدیجہ کا خیر مقدم کر رہے ہوں گے، استقبال کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں امامت کو وجود بخشا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حقیقت میں نہیں، کیونکہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے. 14 سے افضل پروردگار نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے پروردگار نے اپنے نور کے لیے، اس نور کے انتظام کے لیے جس شکم مبارک کا اختیار کیا ہے، جس عورت کو مصطفیٰ بنایا ہے، جس عورت کو اختیار کیا، جس خاتون کو، اس خاتون کا نام جناب خدیجہ ہے. اسی سے روایت میں سرکار نے فرمایا کمول من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے، جن کی عقلیں کامل ہو گئیں. ولم یکمل من النساء الا، لیکن عورتوں میں فقط 4 عورتیں ایسی ہیں جن کی عقلیں مکمل ہوئی ہیں. جو کمپلیٹ والی صورت جن کے ہاں سامنے نظر آتی وہ کون سی ہیں؟ جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب خدیجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس مقام کے اوپر پہنچی جناب خدیجہ. کیا فرماتے ہیں؟ اب اس حدیث کے اوپر غور کریے. شہزادی سے مخاطب ہو کر کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، ان بطن امک کان وعاء للامامہ. اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں تھیں، بس اب اور کچھ نہیں بیان کروں گا، وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی، آپ کی ماں کا شکم مبارک کیا ہے؟ وعاء، وعاء ہے. وعاء کسے کہتے ہیں؟ ظرف، جس میں کوئی چیز رکھی جائے، کوئی برتن کو ظرف کہتے ہیں. وعاء ہے، کس چیز کا ہے؟ امامت کا. اللہ اکبر. اللہ. زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں ہیں، اب آپ دیکھیے انتظام کیا ہے، امامت کیا ہے. امامت ٹاپک نہیں ہے. علماء نے، مراجع نے، ذاکرین نے الحمدللہ امامت کے اوپر بہت گفتگو کیا ہے. حدیثیں موجود ہیں. سرکار امام علی رضا علیہ السلام سے کتاب کافی میں اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. امامت کو بتایا کہ امامت کسے کہتے ہیں. وہ شعراء جو خیالات کی دنیا میں بہہ کر کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ اگر امامت کی توصیف کرنا چاہیں تو پریشان ہیں. کیا بات ہے. وہ ادبا اور بلغا جن کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہوتی، خزانے میں چیزوں کا تصور ختم ہو سکتا ہے، الفاظ کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ امامت کے اوپر بولو تو ان کے الفاظ کم ہو جائیں گے. وہ فصحا جن کی فصاحتوں سے ہر شے کو زینت بخشی جا سکتی ہے اور ہر شے کا معیار سمجھا جا سکتا ہے، اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی
کی فصاحتیں بھی لفظ امامت کے سامنے پھیکی ہیں. یہ سرکار امام علیہ السلام کے جملے ہیں. امامت وہ ہے جس کے طفیل میں پروردگار عالم نے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, فرشتوں کا انتظام کیا. ایک نوری مخلوق ہے, اس نور کو پروردگار عالم کو اس دنیا میں بھیجنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے سے اس دنیا میں کوئی ایسا نور کا مرکز ہو جس کے اندر کم از کم ان 11 نوروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. اسی وجہ سے سرکار نے کہا انا بطن امک کے, تمہاری ماں کا شکم امامت کا ظرف ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. 11 اماموں کی ماں ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا, اور یہ شکم مبارک ظرف ہے 11 اماموں کا. امامت کا, امام نے کہا, سرکار نے فرمایا کہ امامت کا ظرف ہے. دیکھیں جتنی بھی زیارت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی, آپ زیارتوں میں پڑھیں, زیارتوں میں یہ ملے گا السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. اس کا مطلب ہے کوئی بڑی خاتون. یہ سلام کرنے میں معصومین علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر سلام ہو جو جناب خدیجہ کے بیٹے ہیں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کون سے فخر کی ضرورت ہے, لیکن عالم مفاخرت میں جب گفتگو کرتی تو کہتی ہے انا بنت خدیجۃ الکبریٰ, کہ میں جناب خدیجہ کی بیٹی ہوں. جب اس دربار میں, شام میں, دوسرے ماحول میں جہاں توحید کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی, جہاں قرآن کے خلاف بولا جا رہا تھا, جہاں وحیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا, وہاں جناب سید سجاد علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پہچانوایا تو کیا کہا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, لیکن جو نہیں جانتا انا اعرفہ نفسی, میں اس کو اپنے آپ کو پہچانواتا ہوں. پہچانواتے کیا کہا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, مجھے پہچانو کہ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کا نام خدیجہ ہے. واہ 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 واہ. ایک بہت بڑی بات ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب خطبے دیے ہیں تو اس خطبے میں جناب خدیجہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی اولاد. اس کا مطلب عالم اسلام کو کم از کم یہ پتا ہے کہ جناب خدیجہ کون ہے. انکار کر رہے ہوں, تہمتیں لگا رہے ہوں, قلم بک گئے ہوں اور الٹے سیدھے لکھ رہے ہوں, یہ ایک الگ بات ہے. یہ وہ شہزادی ہیں, لوگوں کے درمیان بھی ان کی عزت ہے, مقام ہے, شرف ہے, اور بس میں فرشتوں میں ایک الگ مقام ہے. بس آخری حدیث ختم ہو گئی گفتگو. سرکار فرماتے ہیں یا خدیجہ, بڑی عظیم حدیث ہے, یا خدیجہ ان اللہ عز وجل لیباہی بک کرام ملائکتہ کل یوم مرارا. اے خدیجہ, پروردگار اپنے مکرم محترم اعلیٰ درجات کے جو فرشتے ہیں ان کی بزم میں روز کئی مرتبہ آپ کی ذات سے فخر کرتا ہے. واہ 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 واہ. یہ کمال کیا ہوگا, کمال کیا ہوگا کہ پروردگار مقدس بارگاہ میں, مقدس فرشتوں کے درمیان پروردگار فخر کر رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر فخر ہے. میرے اس مخلوق کو دیکھو, میری اس کنیز کو دیکھو, اس مخلوق کو دیکھو, مجھے اس کے اوپر فخر ہے. وہ جس کی ذات ہے اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. روز اور مرارن, کئی مرتبہ. سوچے کہ مقام کیا ہوگا جناب خدیجہ کا. جب انہوں نے وصیت کی, کچھ مانگا تو کیا مانگا, کفن مانگا. کیا کہا, شاید سرکار سے نہیں مخاطب ہوئی, بس ختم ہو گئی گفتگو. سرکار سے مخاطب نہیں ہوئی, کہتی ہیں کہ یہ وصیت میں اپنی بیٹی سے کروں گی, میں آپ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. بس کتابوں نے لکھا ہے. شہزادی سے آگے کہتی ہیں اپنے بابا سے کہیے کہ جس ابا میں وحیوں کا نزول ہوا ہے یا جس لباس میں عبادت کی ہے وہ بس کفن کے طور پر میرے اوپر رکھ دیجیے گا. جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, پروردگار, اور یہ دوسری حدیثوں میں موجود ہے, وقت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا, کہ پروردگار نے سلام کہا ہے جناب خدیجہ کو, اور یہ لباس جنت سے بطور کفن اور ہدیے کے طور پر بھیجا ہے جناب خدیجہ کے لیے. جناب خدیجہ 14 معصومین میں نہیں ہے, لیکن سوچئے کہ اپنے آپ کو کہاں پہنچایا ہے. بس جب کفن کا ذکر آتا ہے ارباب اعظام, فوراً ہمارا دماغ کربلا کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بے کفن لاشا, بدن پہ جو لباس تھے, دشمنوں نے اس لباس کے ساتھ کیا کیا, زبان قاصر ہیں بیان کرنے سے. سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کے حوالے سے میں چند جملے عرض کروں گا, مشکل سے 4 سے 5 منٹ,
اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ مختلوں میں ملتا ہے، اور مورخین نے اور بعض لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیاس بہت لگتی ہے۔ مثلا کوئی انسان مسلسل جنگ کر رہا ہو تو پیاس بہت لگے گی۔ مقتل کا جملہ ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جب جنگ کرنے گئے تھے تو لوٹے تھے ایک بار، لوٹنے کے بعد کہا تھا کہ بابا اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے، کائنات جن کے ہاتھ میں ہے، بس چونکہ تقاضا نہیں تھا اس وجہ سے، وہ باپ کتنا غریب ہے جو اپنے بیٹے کو ایک قطرہ پانی نہیں دے سکتا۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ جنگ۔ جب انسان جنگ کرتا ہے تو پیاس بہت لگتی ہے۔ دوسری چیز، جب انسان اپنوں کا داغ اپنے دل پہ اٹھاتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے بھائی کو بھی کھو دیا ہو، بیٹوں کو بھی کھو دیا ہو، دوستوں کو کھو دیا ہو، اور کیسا بھائی؟ جناب عباس علیہ السلام جیسا بھائی، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی بھائی اس بھائی جیسا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے۔ کیسا بیٹا؟ جناب علی اکبر جیسا، جو شبیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیسا بیٹا؟ جناب علی اصغر جیسا۔ اتنے لوگوں کو کھویا ہوا ہے، تو سوچیے کہ پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ چیزیں اور ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے کہ جب انسان کے بدن سے لہو بہہ جائے، لہو بہ رہا ہو، خون نکل رہا ہو بدن سے بہت زیادہ، تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو پیاس بہت لگے گی۔ بس یہیں سے ختم ہو رہی میری گفتگو۔ اب سوچئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے بدن سے خون بھی بہ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے، اور جنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ جب بھی کوئی شہید مقتل میں گرتا ہے، سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مقتل سے بس لاشیں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، بلکہ کیونکہ کچھ ملعون ہوا کرتے تھے جو لاشیں کو گھیرے ہوئے ہوتے تھے، جس میں اتھر کو گھیرے ہوئے ہوتے تھے اور مسلسل ہمراور ہوتے تھے، تو سرکار اپنی تلوار کے ذریعے سے ملعونوں کو ہٹاتے تھے، جنگ کرتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، جنگ بھی کر رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، لہو بھی بہ رہا ہے، اور اپنے اصحاب و انصار اور اولاد کا داغ بھی ہے، تو پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ مقتلوں نے لکھا کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پشت فرس پہ ہے، لیکن اب کیفیت اتنی عجیب ہے کہ مقتلوں نے لکھا کہ کبھی دائیں جانب کی طرف گرتے ہیں اور کبھی بائیں جانب کی طرف گرتے ہیں، پشت فرس پہ ہے۔ اب کوئی نہیں ہے جو آ کے سنبھالے، نہ جناب عباس ہے جو آ کے سہارا دے، نہ جناب علی اکبر ہے آ کے سہارا دے، نہ جناب زینب آ سکتی ہے کہ مقتل سے آ کے سہارا دے۔ ارے مقتلوں نے لکھا کہ پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، کوئی نہ آیا۔ مقتلوں نے لکھا، عجیب جملہ ہے، جناب سید ابن طاؤس نے کتاب الحوف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں لمبا اسخن الحسین بالجراح وسار جلدہ کالقنفذ۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو گئے، اپنے خون میں نہا چکے تھے، اور اس کے بعد جلد ایسی ہو گیا تھا، پورا بدن جیسے لگتا تھا کہ تیروں سے ڈھپا ہو۔ اسی اسنا میں کیا ہوا؟ طعنہ صالح ابن وہب المری، اور الگ الگ نام بھی اس کے موجود ہے۔ اس ملعون صالح نے ایک ایسا نیزہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو پہ مارا کہ سید ابن طاؤس کہتے ہیں سقط الحسین علی خدہ، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رخساروں کے بل اجرکم اللہ ارباب ازا۔ ختم ہو گئی بس گفتگو۔ ذرا تصور کریں، جناب عباس علیہ السلام جب پشت فرس سے زمین کربلا پہ گرے تھے تو چہرے کے بل گرے تھے، رخسار کے بل گرے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ نہیں تھے، بازوؤں کو کاٹ دیا تھا تو کیسے سہارا لیتے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے دونوں بازو سالم تھے۔ لیکن سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جب سرکار پشت ذوالجناح سے گرے تو دائیں رخسار کے بل زمین کربلا پہ گرے۔ خدا نہ کرے کہ وہ بہن اس منظر کو دیکھ رہی ہو، خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس منظر کو دیکھ رہی ہو جس عظیم منظر کو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بار الہ ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے، اس وائرس سے محفوظ فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو اس وبا کا، اس بیماری کا شکار ہیں، ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما۔ بار الہ
امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کا شمار سرکار کے ناصر و اعوان میں فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. استغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على